बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। काशाना बसीरत के यूट्यूब चैनल पे हम सब मिलकर क़ससुल कुरान को पढ़ने जा रहे हैं और ये है पार्ट नंबर 52। और ये भी मैं बता दूं कि हमने जो पिछला पढ़ा था तो हज़रत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से पढ़ना शुरू कर दिया था, जिसमें नबूवत से पहले कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस दिन पर थे उस हवाले से हेडिंग पढ़ ली थी। और अब हमने पहला मुसलमान जहाँ लिखा था वो भी पढ़ लिया था। और अब हम पढ़ने जा रहे हैं तहरीफ़ तारीख़। ते है रे ये फे और तारीख़, और ये है पेज नंबर 401। आइए मिलकर पढ़ते हैं। लिखा है कि ये अम्र लायक तवज्जो है कि बाज़ लोग ऐसे भी जो ईमान और इस्लाम में हज़रत अली अलैहिस्सलाम की सबक़त का सीधे तरीके से तो इनकार नहीं कर सके, लेकिन कुछ वाज़ेउल बतलान अलल, अब मैं इसकी हिज्जे करती हूँ, अलिफ लाम बे तो लाम अलिफ नून और ऐन लाम लाम, तो अल बतलान अलल की बुनियाद पर एक और तरीके से इनकार की कोशिश की है या उसे कम अहम बनाकर पेश किया है। बाज़ ने कोशिश की है कि उनकी जगह हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह को पहला मुसलमान करार दें। ये लोग कभी कहते हैं कि अली उस वक्त 10 साल के थे, लिहाजा तबन नाबालिग थे। उस बिना पर उनका इस्लाम एक बच्चे के इस्लाम की हैसियत से दुश्मन के मुकाबले में मुसलमानों के महाज के लिए कोई अहमियत नहीं रखता। और इसके बारे में यहाँ पे तफसील मज़ीद लिखी है कि अल-गदीर किताब में ये हदीस हुलियतुल औलिया जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 66 के हवाले से इसमें नकल की गई है। अच्छा चलिए जी अब आगे पढ़ते हैं। लिखा है ये बात वाक़ईन अजीब है और हकीकत में ख़ुद पैगम्बर खुदा पर एतराज़ है, क्योंकि हमें मालूम है कि यौमुद्दार यानी दावत ज़ुल अशीरा के मौके पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम अपने कबीले के सामने पेश किया और किसी ने हज़रत अली अलैहिस्सलाम के सिवा उसे कबूल ना किया। उस वक्त हज़रत अली अलैहिस्सलाम खड़े हो गए और इस्लाम का ऐलान किया, तो आपने उनके इस्लाम को कबूल किया, बल्कि यहाँ तक ऐलान किया कि कोई मेरा भाई मेरा वसी और मेरा कि तू मेरा भाई मेरा वसी और मेरा खलीफा है। ये वो हदीस है जो शिया सुन्नी हाफिज़ान हदीस ने कुतुब सिहा स्वाद है अलिफ है सिहा और मसानीद में नकल की है। इसी तरह कई मौरख़ीन इस्लाम ने उसे नकल किया है। ये निशानदेही करती है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली अलैहिस्सलाम की उस कमसिनी में न सिर्फ उनका इस्लाम कबूल किया है, बल्कि उनका अपने भाई वसी और जानशीन की हैसियत से तारुफ भी करवाया है। और ये इस हवाले से मज़ीद तफसीलात हैं कि ये बात फ़खरुद्दीन राज़ी ने अपनी तफसीर में सूरह तौबा आयत नंबर 100 के ज़ैल में ज़िक्र की है। और ये ताबीर मशहूर और मुतासिब मुफस्सिर मौलिफ़ अल-मनार ने भी सूरह तौबा की आयत नंबर 100 के ज़ैल में ज़िक्र की है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लिखा है कभी कहते हैं कि औरतों में पहली मुसलमान खदीजा थी और मर्दों में पहले मुसलमान अबू बकर रज़ी अल्लाह थे और बच्चों में पहले मुसलमान अली अलैहिस्सलाम थे। यूँ दरअसल वो इस अम्र की अहमियत कम करना चाहते हैं। और इस हवाले से तफसीलात अगर आप और जानना चाहेंगे तो वो भी मैं पढ़ के बता देती हूँ कि लिखा है कि ये हदीस मुख्तलिफ़ इबारात में नकल हुई है और जो कुछ हमने बयान किया है उसे अबू जाफ़र अस्काफ़ी ने किताब नहजुल उस्मानिया में, बुरहानुद्दीन ने निजाबुल अंबिया में और इब्ने असीर ने कामिल में और बाज़ दीगर उलमा ने नकल किया है। और मज़ीद वजाहत के लिए अल-गदीर अरबी की जिल्द 2 में 278 से लेकर 286 की तरफ रुजू करेंगे तो हमें इस बारे में मालूमात हो जाएंगी। चलिए जी अब हम आगे चलते हैं कि हालांकि अव्वल तो जैसा कि हम कह चुके हैं कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम की अहमियत उस वक्त की सिन से उस अमर की अहमियत कम नहीं हो सकती, खुसूसन जब कि कुरान हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम के बारे में कहता है कि इन्वर्टेड कॉमा में कि हमने उसे बचपन के आलम में हुक्म दिया, इन्वर्टेड कॉमा यहाँ क्लोज़ हो गया। और ये सूरह मरियम की आयत नंबर 12 है। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में भी है कि वो बचपन के आलम में भी बोल उठे और अफराद उनके बारे में शक करते थे। उनसे कहा इन्वर्टेड कॉमा में कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ, मुझे उसने आसमानी किताब दी और मुझे नबी बनाया, इन्वर्टेड कॉमा यहाँ पे क्लोज़ हो गया। सूरह मरियम की आयत नंबर 30।
اب ہم پیج نمبر 402 کی جانب آ گئے ہیں. لکھا ہے ایسی آیات کو اگر ہم مذکورہ حدیث سے ملا کر دیکھیں کہ جس میں آپ نے حضرت علی علیہ السلام کو اپنا وسیع خلیفہ اور جانشین قرار دیا ہے تو واضح ہو جاتا ہے کہ صاحب المنار کی متعصبانہ گفتگو کچھ حیثیت نہیں رکھتی. دوسری بات یہ ہے کہ یہ امر تاریخی لحاظ سے مسلم نہیں ہے کہ حضرت ابو بکر اسلام لانے والے تیسرے شخص تھے، بلکہ تاریخ و حدیث کی بہت سی کتب میں ان سے پہلے بہت سے افراد کے اسلام قبول کرنے کا ذکر ہے. یہ بحث ہم اس نقطے پر ختم کرتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام نے خود اپنے ارشادات میں اس امر کی طرف اشارہ کیا ہے کہ میں پہلا مومن، پہلا مسلمان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پہلا نماز گزار ہوں، اور اس سے آپ نے اپنے مقام و حیثیت کو واضح کیا ہے. یہ بات آپ سے بہت سی کتب میں منقول ہے. علاوہ ازیں ابن ابی الحدید مشہور عالم ابو جعفر اسقافی معتزلی سے نقل کرتے ہیں کہ یہ جو بعض لوگ کہتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ اسلام میں سبقت رکھتے تھے، اگر یہ امر صحیح ہے تو پھر خود انہوں نے اس سے کسی مقام پر اپنی فضیلت کے لیے استدلال کیوں نہیں کیا، اور نہ ہی ان کے حامی کسی بھی صحابی نے ایسا دعویٰ کیا ہے. اور یہ ہم اگر پڑھنا چاہیں تو الغدیر کے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 246 پہ ہمیں یہ بات مل جائے گی. آگے لکھی اب اگلی ہیڈنگ سٹارٹ ہو گئی ہے، دعوت ذوالعشیرہ. آئیے مل کر اس کے بارے میں حقیقت جانتے ہیں قرآن سے. لکھا ہے کہ تاریخ اسلام کی روح سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بعثت کے تیسرے سال اس دعوت کا حکم ہوا، کیونکہ اب تک آپ کی دعوت مخفی طور پر جاری تھی اور اس مدت میں بہت کم لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا. لیکن جب یہ آیت نازل ہوئی تو یعنی کہ جو کہ سورہ شعراء کی آیت نمبر 214 ہے، اور اس کے علاوہ یہ آیت بھی کہ نازل ہوئی کہ جو کہ سورہ حجرہ کی آیت نمبر 94. تو جب یہ دو نازل ہوئیں یہ آیات تو آپ جس کا دوسرے کا ترجمہ ہے کہ آپ کھلم کھلا دعوت دینے پر مامور ہو گئے. اس کی ابتدا اپنے قریبی رشتہ داروں سے کرنے کا حکم ہوا. تو پھر اب کیا ہے، آگے پڑھتے ہیں. لکھا ہے کہ اس دعوت اور تبلیغ کی اجمالی کیفیت کچھ اس طرح سے ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قریبی رشتہ داروں کو جناب ابو طالب علیہ السلام کے گھر میں دعوت دی. اس میں تقریباً 40 افراد شریک ہوئے. آپ کے چچاؤں میں سے ابو طالب علیہ السلام، حمزہ علیہ السلام اور ابو لہب نے بھی شرکت کی. کھانا کھا لینے کے بعد جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا فریضہ ادا کرنے کا ارادہ فرمایا تو ابو لہب نے بڑھ کر کچھ ایسی باتیں کی کہ جس سے سارا مجمع منتشر ہو گیا. لہٰذا آپ نے انہیں کل کے کھانے کی دعوت دے دی. دوسرے دن کھانا کھانے کے بعد آپ نے ان سے فرمایا کہ اے عبد المطلب کے بیٹو، پورے عرب میں مجھے کوئی ایسا شخص دکھائی نہیں دیتا جو اپنی قوم کے لیے مجھ سے بہتر چیز لایا ہو. میں تمہارے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائی لے کر آیا ہوں، اور خدا نے مجھے حکم دیا ہے کہ تمہیں اس دین کی دعوت دوں. تم میں سے کوئی ہے جو اس کام میں میرا ہاتھ بٹائے تاکہ وہ میرا بھائی، میرا وصی اور میرا جانشین ہو؟ تو سب لوگ خاموش رہے سوائے علی بن ابی طالب علیہ السلام کے، کہ جو سب سے کم سن تھے. علی علیہ السلام اٹھے اور عرض کی، یا رسول اللہ، اس راہ میں آپ کا یار و مددگار ہوں گا. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ علی علیہ السلام کی گردن پر رکھا اور فرمایا کہ یہ علی علیہ السلام تمہارے درمیان میرا بھائی، میرا وصی اور میرا جانشین ہے. اس کی باتوں کو سنو اور اس کے فرمان کی اطاعت کرو. یہ سن کر سب لوگ اٹھ کھڑے ہوئے اور تمسخر آمیز مسکراہٹ ان کے لبوں پر تھی. ابو طالب علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اب تم اپنے بیٹے کی باتوں کو سنا کرو اور اس کے فرمان پر عمل کیا کرنا. اچھا، اس بارے میں تفصیلات حاشیے میں لکھی ہیں کہ اس روایت کو بہت سے اہل سنت علماء نے نقل کیا ہے، جن میں سے چند ایک کے نام یہ ہیں: ابن ابی جریر، ابن ابی حاتم، ابن مردویہ، ابو نعیم، پھر بہیقی، ثعلبی اور طبری مؤرخ ابن اسیر نے یہ واقعہ اپنی کتاب کامل میں، اور ابو الفدا نے اپنی تاریخ میں، دوسرے بہت سے مورخین نے اپنی اپنی کتابوں میں اسے درج کیا ہے. مزید آگاہی کے لیے کتاب المراجعات صفحہ نمبر 130 کے بعد سے، اور کتاب احقاق الحق جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 62 ملاحظہ فرمائیں. تو یہ تھا وہ حوالہ جات کے جو کہ ہمیں ساتھ ساتھ بتائے جاتے ہیں تاکہ ہم ان چیزوں کو کی تحقیق کرنا چاہیں تو ہمارے لیے گائیڈ لائن موجود ہو. آئیے آگے چلتے ہیں. لکھا ہے اس روایت سے معلوم ہوتا ہے
کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دنوں کس حد تک تنہا تھے اور لوگ آپ کی دعوت کے جواب میں کیسے کیسے تمسخر آمیز جملے کہا کرتے تھے، اور علی علیہ السلام ان ابتدائی ایام میں جب کہ آپ بالکل تنہا تھے کیوں کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدافع بن کر آپ کے شانہ بشانہ چل رہے تھے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت قریش کے ہر قبیلے کا نام لے کر انہیں بلایا اور انہیں جہنم کے عذاب سے ڈرایا بھی، اور کبھی وہ فرماتے تھے کہ اے بنی کعب خود کو جہنم سے بچاؤ، کبھی فرماتے یا بنی عبد الشمس، کبھی فرماتے یا بنی عبد مناف، اور کبھی فرماتے کہ یا بنی ہاشم، اور کبھی فرماتے کہ تم یا بنی عبد المطلب تم خود ہی اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ ورنہ کفر کی صورت میں تمہارا دفاع نہیں کروں گا۔ اچھا، اب اگلی ہیڈنگ ہے ایمان ابو طالب علیہ السلام۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے تمام علماء شیعہ اور اہل سنت کے بعض بزرگ علماء مثلا ابن ابی الحدید شارح نہج البلاغہ نے، اور قسطلانی قاف سین تو لام الف نون چھوٹی قسطلانی نے ارشاد الساری میں، اور زینی دھلان یہ نون چھوٹی ہے اور دھلان زینی دھلان نے سیرت حلبی کے حاشیے میں حضرت ابو طالب علیہ السلام کو مومنین اہل اسلام میں سے بیان کیا ہے۔ اسلام کی بنیادی کتابوں کے منابع میں بھی ہمیں اس موضوع کے بہت سے شواہد ملتے ہیں کہ جن کے مطالعے کے بعد ہم گہرے تعجب اور حیرت میں پڑ جاتے ہیں کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام پر ایک گروہ کی طرف سے اس قسم کی بے جا تہمتیں کیوں لگائی گئیں۔ اچھا، اب اگلے پیراگراف میں کہ جو شخص اپنے تمام وجود کے ساتھ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع کیا کرتا تھا اور بارہا خود اپنے فرزند کو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود مقدس کو بچانے کے لیے خطرات کے مواقع پر ڈھال بنا دیا کرتا تھا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس پر ایسی تہمت لگائی جائے؟ یہی سبب ہے کہ وقت نظر کے ساتھ تحقیق کرنے والوں نے یہ سمجھا ہے کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے خلاف مخالفت کی لہر ایک سیاسی ضرورت کی وجہ سے ہے، جو اب ایک ورڈ لکھا ہے شجر خبیثہ بنی امیہ، یہ انورٹڈ کاما میں ہے، لکھا ہے ان کی حضرت علی علیہ السلام کے مقام و مرتبے کی مخالفت سے پیدا ہوئی، کیونکہ یہ صرف حضرت ابو طالب علیہ السلام کی ذات ہی تھی کہ جو حضرت علی علیہ السلام کے قرب کی وجہ سے ایسے حملے کی زد میں آئی ہو، بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر وہ شخص جو تاریخ اسلام میں کسی طرح سے بھی امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام سے قربت رکھتا ہے، ایسے ناجواں مردانہ حملوں سے نہیں بچ سکا۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ حقیقت میں حضرت ابو طالب علیہ السلام کا کوئی گناہ نہیں تھا سوائے اس کے کہ وہ حضرت علی علیہ السلام کے عظیم پیشوائے اسلام کے باپ تھے۔ اب ہم آگے ہیں پیج نمبر 404 پر۔ یہاں پر ہیڈنگ ہے کہ ایمان ابو طالب پر 7 دلیلیں، یعنی کہ 7 دلیلیں۔ آئیے ہم مل کر جانتے ہیں ان تمام دلیلوں کو۔ لکھا ہے کہ ہم یہاں پر ان بہت سے دلائل میں سے جو واضح طور پر ایمان ابو طالب کی علیہ السلام کی گواہی دیتے ہیں، کچھ دلائل مختصر طور پر فہرست وار بیان کرتے ہیں۔ تفصیلات کے لیے ان کتابوں کی طرف رجوع کریں جو اسی موضوع پر لکھی گئی ہیں۔ نمبر 1، حضرت ابو طالب علیہ السلام پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے خوب اچھی طرح سے جانتے تھے کہ ان کا بھتیجا مقام نبوت تک پہنچے گا، کیونکہ مورخین نے لکھا ہے کہ جس سفر میں حضرت ابو طالب علیہ السلام قریش کے قافلے کے ساتھ شام گئے تھے تو اپنے 12 سالہ بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ اب اس سفر میں انہوں نے آپ سے بہت سی کرامات مشاہدہ کی۔ ان میں ایک واقعہ یہ ہے کہ جو ہی قافلہ بحیرہ نامی راہب کے قریب سے گزرا جو قدیم عرصے سے ایک گرجے میں مشغول عبادت تھا اور کتب اہدین کا عالم تھا، تجارتی قافلے اپنے سفر کے دوران اس کی زیارت کے لیے جاتے تھے، تو راہب کی نظریں قافلے والوں میں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جم کر رہ گئیں، جن کی عمر اس وقت 12 سال سے زیادہ نہ تھی۔ بحیرہ نے تھوڑی دیر کے لیے حیران و ششدر رہنے اور گہری اور پرمانی نظروں سے دیکھنے کے بعد کہا کہ یہ بچہ تم میں سے کس سے تعلق رکھتا ہے؟ لوگوں نے ابو طالب علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا، انہوں نے بتایا کہ یہ میرا بھتیجا ہے، تو بحیرہ نے کہا کہ اس بچے کا مستقبل بہت درخشاں ہے،
یہ وہی پیغمبر ہے کہ جس کی نبوت اور رسالت کی آسمانی کتابوں نے خبر دی ہے اور میں نے اس کی تمام خصوصیات کتابوں میں پڑھی ہیں۔ اب آگے لکھا ہے کہ ابو طالب علیہ السلام اس واقعے اور اس جیسے دوسرے واقعات سے پہلے دوسرے قرائن سے بھی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور معنویت کو سمجھ چکے تھے۔ اب اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ اہل سنت کے عالم شہر ستانی صاحب ملل و نحل، یہ جو میں نے کہا صاحب ملل و نحل یہ بریکٹ میں تھا، پھر دوبارہ پڑھتے، اہل سنت کے عالم شہر ستانی صاحب ملل و نحل اور دوسرے علماء کی نقل کے مطابق انورٹڈ کاما میں اب یہ لکھا ہے کہ ایک سال آسمان مکہ سے اپنی برکت اہل مکہ سے روک لی اور سخت قسم کی قحط سالی نے لوگوں کو گھیر لیا، تو ابو طالب علیہ السلام نے حکم دیا کہ ان کے بھتیجے محمد کو جو ابھی شیر خوار ہی تھے لایا جائے۔ جب بچے کو اس حال میں کہ وہ ابھی کپڑے میں لپٹا ہوا تھا انہیں دیا گیا تو وہ اسے لینے کے بعد خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو گئے اور نظرہ و زاری کے ساتھ اس طفل شیرخوار کو 3 مرتبہ اوپر کی طرف بلند کیا اور ہر مرتبہ کہتے تھے کہ پروردگار اس بچے کے حق کا واسطہ ہم پر برکت والی بارش نازل فرما۔ کچھ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ افق کے کنارے سے بادل کا ایک ٹکڑا نمودار ہوا اور مکے کے آسمان پر چھا گیا اور بارش سے ایسا سیلاب آیا کہ یہ خوف خدا ہونے لگا کہ کہیں مسجد الحرام ہی ویران نہ ہو جائے، انورٹڈ کاما کلوز۔ اب آگے لکھا ہے کہ اس کے بعد شہر ستانی لکھتا ہے کہ یہی واقعہ جو ابو طالب علیہ السلام کی اپنے بھتیجے کے بچپن سے اس کی نبوت اور رسالت سے آگاہ ہونے پر دلالت کرتا ہے، ان کے پیغمبر پر ایمان رکھنے کا ثبوت بھی ہے، اور ابو طالب علیہ السلام نے بعد میں اشعار ذیل میں اسی واقعے کی مناسبت سے کہے ہیں۔ آئیے ان اشعار کو، یہ جو اشعار ہیں وہ سب عربی میں ہیں، میں بتا دوں کتنے اشعار ہیں، 1 2 3 اشعار ہیں، نہیں بلکہ اس کے زیادہ 5 6 7 8 اشعار ہیں ابھی اس صفحے پر۔ چلیے ہم دیکھتے ہیں ان کے ترجمے کو پڑھیں گے۔ پہلے شعر کا ترجمہ ہے کہ وہ ایسا روشن چہرے والا ہے کہ بادل اس کی خاطر سے بارش برساتے ہیں اور وہ یتیموں کی پناہ گاہ اور بیواؤں کے محافظ ہیں۔ دوسرا شعر پڑھتے ہوئے ہم پیج نمبر 405 پر آ گئے ہیں۔ لکھا ہے دوسرے شعر کا ترجمہ کہ بنی ہاشم میں سے جو چل بسے ہیں وہ اسی سے پناہ لیتے ہیں اور اسی کے صدقے میں نعمتوں اور احسانات سے بہرہ مند ہوتے ہیں۔ اگلا شعر ہے جس کا ترجمہ کہ وہ ایک ایسی میزان عدالت ہے کہ جو ایک جو برابر بھی ادھر ادھر نہیں کرتا اور درست کاموں کا ایسا وزن کرنے والا ہے کہ جس کے وزن کرنے میں کسی شک و شبے کا خوف نہیں ہے۔ پھر آگے لکھا ہے کہ قحط سالی کے وقت قریش کا ابو طالب کی طرف متوجہ ہونا اور ابو طالب علیہ السلام کا خدا کو آن حضرت کے حق کا واسطہ دینا شہر ستانی کے علاوہ اور دوسرے بہت سے عظیم مورخین نے بھی نقل کیا ہے۔ اور اس کے بعد جو مورخین کے حوالے سے ذکر ہے کہ علامہ امینی نے اسے اپنی کتاب الغدیر میں، شرح بخاری، المواہب المدینہ، الخصائص الکبریٰ، شرح کیا ہے یہ ورڈ سمجھ میں نہیں آ رہا مجھے، شرح بہیت المحافل اور سیرہ حلبی، سیرت النبوی اور طلبۃ الطالب سے نقل کیا ہے۔ تو یہ تو وہ سارے ہیں جہاں پہ جو انہوں نے بتایا ہے کہ اور مورخین نے بھی نقل کیا ہے۔ اچھا جی، اب اگلی ہیڈنگ آ گئی، لکھا ہے اشعار ابو طالب علیہ السلام زندہ گواہ۔ اچھا جی، اب یہ ہم نے پہلا تو پڑھ لیا تھا نا کہ جو کہ انہوں نے کہا تھا نا پہلے ہم دلائل دیں گے 5 دلائل، پہلا پڑھ لیا تھا، اب دوسرا آ گیا۔ دوسرے میں لکھا ہے کہ اس کے علاوہ مشہور اسلامی کتابوں میں ابو طالب علیہ السلام کے بہت سے اشعار ایسے ہیں جو ہماری دسترس میں ہیں، ان میں سے کچھ اشعار ہم ذیل میں پیش کر رہے ہیں، اور یہ اشعار ہیں 4-5 جی۔ آئیے، پہلے کا ترجمہ ہے کہ اے میرے بھتیجے، خدا کی قسم جب تک ابو طالب علیہ السلام مٹی میں نہ سو جائے اور لحد کو اپنا بستر نہ بنا لے، دشمن ہرگز تجھ تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ اس کے بعد اگلا شعر ہے لہٰذا کسی چیز سے نہ ڈر اور اپنی ذمہ داری اور ماموریت کا ابلاغ کر، بشارت دے اور آنکھوں کو ٹھنڈا کر۔ اگلے شعر کا ترجمہ ہے کہ تو نے مجھے اپنے مکتب کی دعوت دی اور مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ تیرا ہدف و مقصد صرف پند و نصیحت کرنا اور بیدار کرنا ہے، تو اپنی دعوت میں امین اور صحیح ہے۔ اب آ جاتے ہیں ہم پیج نمبر 406 پر، اور ہم اگلے شعر کا ترجمہ پڑھ رہے ہیں کہ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ محمد کا دین و مکتب تمام دینوں اور مکتبوں میں سب سے بہتر دین ہے، اور یہ اشعار بھی انہوں نے ہی ارشاد فرمائے۔ اگلے 2 اشعار اور ہیں، ترجمہ کہ اے قریش، کیا تمہیں معلوم ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موسیٰ علیہ السلام کی مثل ہیں اور موسیٰ علیہ السلام کے مانند خدا کے پیغمبر اور رسول ہیں جن کے آنے کی پیشن گوئی پہلی آسمانی کتابوں
میں لکھی ہوئی ہے اور ہم نے اسے پا لیا ہے۔ اچھا، اب اگلا شعر ہے، اس کا بھی پڑھ لیتے ہیں۔ لکھا ہے، خدا کے بندے اس سے خاص لگاؤ رکھتے ہیں اور جسے خدا بند متعال نے اپنی محبت کے لیے مخصوص کر لیا ہو اس شخص سے یہ لگاؤ بے موقع نہیں ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ اب لکھا ہے، ابن ابی الحدید نے جناب ابو طالب علیہ السلام کے کافی اشعار نقل کرنے کے بعد کہ جن کے مجموعے کو ابن شہر آشوب نے متشابہات القرآن میں 3000 اشعار کہا ہے، کہتا ہے کہ ان تمام اشعار کے مطالعے سے ہمارے لیے کسی قسم کے شک و شبے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی کہ ابو طالب علیہ السلام اپنے بھتیجے کے دین پر ایمان رکھتے تھے۔ اچھا جی، اب تیسرا پوائنٹ ہم پڑھنے جا رہے ہیں، 2 ہم نے پڑھ لیے۔ تیسرے میں لکھا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت سی ایسی احادیث بھی نقل ہوئی ہیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان کے فداکار چچا ابو طالب علیہ السلام کے ایمان پر گواہی دیتی ہیں۔ من جملہ ان کے جو کتاب نام لکھا ہے انورٹڈ کاما میں کہ ابو طالب علیہ السلام مومن قریش، یہ نام ہے۔ لکھا ہے کہ ان کے مؤلف کی نقل کے مطابق ایک یہ ہے کہ جب ابو طالب علیہ السلام کی وفات ہو گئی تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی تشییع جنازے کے بعد اس سوگواری کے ضمن میں جو اپنے چچا کی وفات کی مصیبت میں آپ کر رہے تھے، آپ یہ بھی کہتے تھے انورٹڈ کاما میں کہ ہائے میرے بابا، ہائے ابو طالب علیہ السلام، میں آپ کی وفات سے اس قدر غمگین ہوں، کس طرح سے آپ کی مصیبت کو میں بھول جاؤں۔ اے وہ شخص جس نے مجھے بچپن میں میری پرورش اور تربیت کی اور بڑے ہونے پر میری دعوت پر لبیک کہی، میں آپ کے نزدیک اسی طرح تھا جیسے آنکھ خانہ چشم میں اور روح بدن میں۔ انورٹڈ کاما یہاں کلوز ہو گیا۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ نیز آپ ہمیشہ یہ بھی کہا کرتے تھے کہ انورٹڈ کاما کہ اہل قریش اس وقت تک کبھی میرے خلاف ناپسندیدہ قدم نہ کر سکے جب تک ابو طالب علیہ السلام کی وفات نہ ہو گئی۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ اب جو ہم دلائل پڑھ رہے تھے اس میں سے 3 پڑھ لیے تھے، چوتھا پڑھنے جا رہے ہیں اور کل 5 تھے۔ چوتھا ہے کہ ایک طرف سے یہ بات مسلم ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابو طالب علیہ السلام کی وفات سے کئی سال پہلے یہ حکم مل چکا تھا کہ وہ مشرکین کے ساتھ کسی قسم کا دوستانہ رابطہ نہ رکھیں۔ اس کے باوجود ابو طالب علیہ السلام کے ساتھ اس قسم کے تعلق اور مہر محبت کا اظہار اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں مکتب توحید کا معتقد جانتے تھے، ورنہ یہ بات کس طرح ممکن ہو سکتی تھی کہ دوسروں کو تو مشرکین کی دوستی سے منع کریں اور خود ابو طالب علیہ السلام سے عشق کی حد تک مہر و محبت رکھیں۔ اب 5واں اور آخری پوائنٹ ہے کہ ان احادیث میں بھی کہ جو اہل بیت پیغمبر کے ذریعے سے ہم تک پہنچی ہیں، حضرت ابو طالب علیہ السلام کے ایمان و اخلاص کے بڑی کثرت سے مدارک نظر آتے ہیں جن کا یہاں نقل کرنا طول کا باعث ہوگا۔ یہ احادیث منطقی استدلالات کی حامل ہیں اور ان میں سے ایک حدیث چوتھے امام علیہ السلام سے نقل ہوئی ہے۔ اس میں امام علیہ السلام نے اس سوال کے جواب میں کہ کیا ابو طالب علیہ السلام مومن تھے، تو جواب دینے کے بعد ارشاد فرمایا کہ تعجب کی بات ہے کہ بعض لوگ یہ کیوں خیال کرتے ہیں کہ ابو طالب علیہ السلام کافر تھے؟ کیا وہ نہیں جانتے کہ وہ اس عقیدے کے ساتھ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو طالب علیہ السلام پر طعن کرتے ہیں؟ کیا ایسا نہیں ہے کہ قرآن میں کی کئی آیات میں اس بات سے منع کیا گیا ہے اور یہ حکم دیا گیا ہے کہ مومن عورت ایمان لانے کے بعد کافر کے ساتھ نہیں رہ سکتی، اور یہ بات مسلم ہے کہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہا سابق ایمان لانے والوں میں سے ہیں اور وہ ابو طالب علیہ السلام کی زوجیت میں ابو طالب علیہ السلام کی وفات تک رہیں۔ ہم پیج نمبر 407 پر ہیں۔ اب ہیڈنگ نظر آ رہی ہے، ابو طالب علیہ السلام 3 سال تک شیب میں، شین اینڈ بے جو کہتے ہیں نا، شیب ابی طالب۔ اچھا، اب یہاں پر چھٹا پوائنٹ ہے، یہ جو چھٹا پوائنٹ کیسے آ گیا؟ انہوں نے تو کہا تھا کہ 5 پوائنٹ ہیں دلیل کے، دیکھتے ہیں انہوں نے کیا کتابوں جو لکھی گئی ہیں۔ ہم یہاں پر بہت سے دلائل میں سے جو واضح طور پر ایمان ابو طالب کی گواہی دیتے، کچھ دلائل، اچھا کچھ تعداد نہیں بتائی تھی، ٹھیک ہے۔ اب یہ چھٹا پوائنٹ ہے جو کہ ہیڈنگ کے ساتھ ہے، ابو طالب علیہ السلام 3 سال تک شیب میں رہے، یعنی شیب ابی طالب۔ اب اس پوائنٹ کو پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے ان تمام باتوں کو چھوڑتے ہوئے اگر انسان ہر چیز میں ہی شک کریں تو کم از کم اس حقیقت میں تو کوئی شک نہیں کر سکتا کہ ابو طالب علیہ السلام اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درجہ اول کے حامی و مددگار تھے۔ ان کی اسلام اور پیغمبر کی حمایت اس درجہ حد تک پہنچی ہوئی تھی
کہ جسے کسی طرح بھی رشتہ داری اور قبائلی تعصبات سے منسلک نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس کا زندہ نمونہ شیب ابو طالب علیہ السلام کی داستان ہے۔ تمام مورخین نے لکھا ہے کہ جب قریش نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کا ایک شدید اقتصادی، سماجی اور سیاسی بائیکاٹ کر لیا اور اپنے ہر قسم کے روابط ان سے منقطع کر لیے، تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واحد حامی اور مدافع ابو طالب علیہ السلام نے اپنے تمام کاموں سے ہاتھ کھینچ لیا اور برابر 3 سال تک ہاتھ کھینچے رکھا اور بنی ہاشم کو ایک درہ کی طرف لے گئے جو کہ مکے کے پہاڑوں کے درمیان تھا اور شیب ابو طالب کے نام سے مشہور تھا، اور وہاں پر سکونت اختیار کر لی۔ نیکسٹ پیراگراف میں لکھا ہے کہ ان کی فداکاری اس مقام تک جا پہنچی کہ قریش کے حملوں سے بچانے کے لیے کئی ایک مخصوص قسم کے برج تعمیر کرنے کے علاوہ ہر رات پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے بستر سے اٹھاتے اور دوسری جگہ ان کے آرام کے لیے مہیا کرتے اور اپنے فرزند دلبند علی کو ان کی جگہ پر سلا دیتے، اور جب حضرت علی علیہ السلام کہتے کہ بابا جان میں تو اسی حالت میں قتل ہو جاؤں گا، تو ابو طالب علیہ السلام جواب میں کہتے میرے پیارے بچے، بردباری اور صبر ہاتھ سے نہ چھوڑو، ہر زندہ موت کی طرف رواں دواں ہے، میں نے تجھے فرزند عبداللہ کا فدیہ قرار دیا ہے۔ یہ بات اور بھی طالب توجہ ہے کہ حضرت علی علیہ السلام باپ کے جواب میں کہتے ہیں کہ بابا جان میرا یہ کلام اس بنا پر نہیں تھا کہ میں راہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں قتل ہونے سے ڈرتا ہوں، بلکہ میرا یہ کلام اس بنا پر تھا کہ میں یہ چاہتا تھا کہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ میں کس طرح سے آپ کا اطاعت گزار اور احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصرت و مدد کے لیے آمادہ و تیار ہوں۔ اب اگلے پیراگراف میں لکھا ہے قارئین اکرام، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جو شخص بھی تعصب کو ایک طرف رکھ کر غیر جانبداری کے ساتھ ابو طالب علیہ السلام کے بارے میں تاریخ کے سنہری سطروں کو پڑھے گا تو وہ ابن ابی الحدید شارح نیج البلاغہ کا ہم صدا ہو کر کہے گا کہ انورٹڈ کاما میں یہ شعر ہے، نیچے ہم اس کا ترجمہ پڑھ رہے ہیں کہ اگر ابو طالب علیہ السلام اور ان کا بیٹا نہ ہوتے تو ہرگز مکتب اسلام باقی نہ رہتا اور اپنا قد سیدھا نہ کرتا۔ ابو طالب علیہ السلام تو مکے میں پیغمبر کی مدد کے لیے آگے بڑھے اور علی یثرب یعنی مدینے میں حمایت اسلام کی راہ میں گرداب موت میں ڈوب گئے۔ یہ ہم نے اس شعر کی یعنی اس کا ترجمہ پڑھ لیا، اور اب ہم آ گئے ہیں پیج نمبر 408 پر، اور وہ جو دلائل پیش کی جا رہے تھے اس میں سے ہم یہ 7 نمبر پڑھنے جا رہے ہیں۔ یہاں پر لکھا ہے کہ ابو طالب علیہ السلام کا سال وفات عام الحزن۔ اب اس کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ یہاں پہ 7 یہ پوائنٹ لکھا ہے، ابو طالب علیہ السلام کی تاریخ، زندگی، جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ان کی عظیم قربانیاں اور رسول اللہ اور مسلمانوں کی ان سے شدید محبت کو بھی ملحوظ رکھنا چاہیے۔ ہم یہاں تک دیکھتے ہیں کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی موت کے سال کا نام عام الحزن رکھا۔ یہ سب باتیں اس امر کی دلیل ہیں کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کو اسلام سے عشق تھا، اور وہ جو پیغمبر اسلام کی اس قدر مدافعت کرتے تھے وہ محض رشتہ داری کی وجہ سے نہ تھی، بلکہ اس دفاع میں آپ کی حیثیت ایک مخلص، ایک جانثار اور ایسے فداکار کی تھی جو اپنے رہبر اور پیشوا کا تحفظ کر رہا ہو۔ اور یہاں پہ یہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا، یہیں شروع ہوا تھا انورٹڈ کاما سے 7واں یہ پوائنٹ۔ اچھا اب آگے یہ میرے خیال پوائنٹس تو ختم ہو گئے کیونکہ اب مجھے پوائنٹ نہیں نظر آ رہا، ٹھیک ہے نا، جو دلیل کی انہوں نے کہا تھا کہ کچھ پوائنٹ تو یہ میرے خیال ہے یہی تھے، کیونکہ اب اگلی ہیڈنگ ہے کہ ابو لہب کی دشمنی۔ اب آئیے ہم جانتے ہیں اس کے بارے میں لکھا ہے، اس کا نام عبد العزی، عین بے دال الف لام عین زے چھوٹی ہے، عبد العزی یعنی اس کے مطلب لکھا ہے کہ عزی بت کا بندہ، اور اس کی کنیت ابو لہب تھی۔ اس کے لیے اس کنیت کا انتخاب شاید اس وجہ سے تھا کہ اس کا چہرہ سرخ اور بھڑکتا ہوا تھا، چونکہ لغت میں لہب آگ کے شعلے کے معنی ہیں، اور وہ اس کی بیوی جمیل جو ابو سفیان کی بہن تھی، پیغمبر اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نہایت بد زبان اور سخت ترین دشمنوں میں سے تھے۔ اب آگے لکھا ہے طارق محارق نامی ایک شخص کہتا ہے کہ میں ذی المجاز کے بازار میں تھا۔ تو ذی المجاز جو ہے وہ عرفات کے نزدیک مکے سے تھوڑے سے فاصلے پر ہے، تو وہ کہتا ہے کہ میں ذی المجاز کے بازار میں تھا، اچانک میں نے ایک جوان کو دیکھا جو پکار کر کہہ رہا تھا کہ اے لوگو لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو تو نجات پا جاؤ گے، اور اس کے پیچھے میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ جو اس کے پاؤں کے پچھلے حصے پر پتھر مارتا جاتا تھا۔
جس کی وجہ سے اس کے پاؤں سے خون جاری تھا، اور وہ چلا چلا کر کہہ رہا تھا کہ اے لوگو یہ جھوٹا ہے، اس کی بات نہ ماننا. اور یہاں پر یہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا. آگے لکھا ہے کہ میں نے پوچھا کہ یہ جوان کون ہے، تو لوگوں نے بتایا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس کا گمان یہ ہے کہ وہ پیغمبر ہے، اور یہ بوڑھا اس کا چچا ابو لہب ہے جو اس کو جھوٹا سمجھتا ہے. اب یہاں پہ لکھا ہے آگے کہ انورٹڈ کاما میں کہ روی بن عباد کہتا ہے کہ میں اپنے باپ کے ساتھ تھا، میں نے رسول اللہ کو دیکھا کہ وہ قبائل عرب کے پاس جاتے اور ہر ایک کو پکار کر کہتے کہ میں تمہاری طرف خدا کا بھیجا ہوا رسول ہوں، تم خدا یگانہ کے سوا اور کسی کی عبادت نہ کرو اور کسی کو اس کا شریک نہ بناؤ. جب وہ اپنی بات سے فارغ ہو جاتا تو ایک خوبرو بھینگا آدمی جو ان کے پیچھے پیچھے تھا پکار کر کہتا اے فلاں قبیلے، یہ شخص یہ چاہتا ہے کہ تم لات و عزا، عین زے چھوٹی پہ کھڑا الف ہے، لات و عزا بت، اور ہم اپنے پیمان جنون کو اور ہم نہیں دوبارہ پڑھتی ہوں، یہ شخص چاہتا ہے کہ تم لات و عزا بت اور اپنے ہم پیمان جنون کو چھوڑ دو اور اس کی بدعت و ضلالت کی پیروی کرنے لگ جاؤ، اس کی نہ سننا اور اس کی پیروی نہ کرنا. یہ اب نیچے لکھا ہے کہ میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے، تو انہوں نے بتایا کہ یہ اس کا چچا ابو لہب ہے. اب اچھا اگلی ہیڈنگ آ گئی، ابو لہب پیغمبر کا پیچھا کرتا رہا. یہ اس کے بارے میں جانتے ہیں. لکھا ہے جب مکے سے باہر کے لوگوں کا کوئی گروہ اس شہر میں داخل ہوتا تھا تو وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کی رشتہ داری اور سن و سال کے لحاظ سے بڑا ہونے کی بنا پر ابو لہب کے پاس جاتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں تحقیق کرتا تھا کہ وہ جواب دیتا تھا کہ محمد ایک جادوگر ہے. وہ بھی پیغمبر سے ملاقات کیے بغیر ہی لوٹ جاتے. اسی اثنا میں ایک ایسا گروہ آیا جنہوں نے یہ کہا کہ ہم تو اسے دیکھے بغیر واپس ہی نہیں جائیں گے. تو ابو لہب نے کہا ہم مسلسل اس کے جنون کا علاج کر رہے ہیں، وہ ہلاک ہو جائے. پھر اگلا پیراگراف ہے جو ہم پڑھ لیتے ہیں پیج 409 پر، کہ وہ اکثر مواقع پر سائے کی طرح پیغمبر کے پیچھے لگا رہتا تھا اور کسی خرابی سے فروگزاشت نہ کرتا تھا. خصوصاً اس کی زبان بہت ہی گندی اور آلودہ ہوتی تھی اور وہ رقیق اور چبھنے والی باتیں کیا کرتا تھا، اور شاید اسی وجہ سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب دشمنوں کا سرغنہ شمار ہوتا تھا. اسی بنا پر قرآن کریم اس پر اور اس کی بیوی ام جمیل پر ایسی صراحت اور سختی کے ساتھ تنقید کر رہا ہے. وہی ایک اکیلا ایسا شخص تھا جس نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بنی ہاشم کی حمایت کے عہد و پیمان پر دستخط نہیں کیے تھے، اور اس نے آپ کے دشمنوں کی صف میں رہتے ہوئے دشمنوں کے عہد و پیمان میں شرکت کی تھی. تو سامعین اب ہم یہاں پر اپنی اس گفتگو کو روک دیتے ہیں کیونکہ اگلی ہیڈنگ ہے ابو لہب کے ہاتھ کٹ جائیں. یہ ہم تسلی سے اگلی آڈیو میں پڑھیں گے کیونکہ پھر اگر ہم نے ابھی پڑھنا شروع کیا تو ختم ہی نہیں ہوگا، تو نہ آپ کو مزہ آئے گا نہ مجھے. تو چلیے جی، خوش رہیے، سلامت رہیے اور اجازت دیجیے اگلی آڈیو تک کے لیے. خدا حافظ، فی امان اللہ.